अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के हवाले से बहुत सारे लोग सवालात भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक आगे किस रुख में जाएगी, हुकूमत गिरा पाएगी या नहीं, या पीडीएम क्या करना चाह रहा है आगे, और हुकूमत अगर गिराता है तो हुकूमत का कितना फ़ायदा है, पीडीएम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस मामले पे आज बात करूँगा कि पीडीएम तहरीक किस रुख में जाएगी और हुकूमत गिराना चाहता है पीडीएम या नहीं। पीडीएम का इत्तेहाद तो टूट गया है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एएनपी पीडीएम को छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके बग़ैर भी ये इत्तेहाद बरकरार है 8 जमातों का, और अपनी तहरीक आगे जारी रखने का ऐलान तो किया हुआ है, 3 जलसे भी अनाउंस किए हैं। लेकिन पीडीएम हुकूमत गिराने में कितना इंटरेस्ट है, ये मेजर सवाल है, और कितना फ़ायदा होगा पीडीएम को, कितना फ़ायदा होगा पीटीआई को अगर हुकूमत गिराता है तो व्यूअर्स, पीडीएम तहरीक तो चलती रहेगी हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमली स्ट्रैटेजी जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेंज करता रहा है और आगे भी चेंज करता रहेगा। लेकिन एक्चुअली हुकूमत गिराना इस वक्त मेरे तज्ज़िये और मेरे ख़्याल के मुताबिक पीडीएम के हक़ में नहीं है। नून लीग या जेयूआई किसी भी अपोजिशन जमात के हक़ में नहीं है कि वो हुकूमत गिराएं, क्योंकि अगर हुकूमत गिराते हैं तो पीटीआई के लोग सियासी शहीद बन जाएंगे, पीटीआई अवाम में जाएगी, फिर अवाम को ये जताएगी कि जी हमें तो मुद्दत पूरी करने नहीं दी, और हमने तो जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों के और 50 लाख घरों के, मईशत की बेहतरी के, और गुर्बत कम करने के, महंगाई कम करने के, बेरोज़गारी ख़त्म करने के, हमने जो वादे किए थे वो तो हम पूरे करना चाह रहे थे। पहले मुश्किल वक्त था 3 साल, वो हमने निकाल लिया था। अब हमें काम करने का जब मौका आ रहा था तो उस वक़्त हमारी हुकूमत ख़त्म करा दी गई। तो ये पीटीआई अवाम को जाकर दोबारा बेवकूफ़ बनाएगी, अवाम को दोबारा झांसा देगी। इसलिए पीडीएम की जमातें दिली तौर पर ये चाहती नहीं है कि हुकूमत को गिराया जाए। हिकमत अमली तो ज़ाहिर है चेंज होती रहेगी, बयानबाजी, सियासी बयानबाजी, ये सब सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन पीडीएम की जमातें, नवाज़ शरीफ स्पेशली, पंजाब में भी किसी सूरत भी न एहतजाजी तहरीक के ज़रिए और न ही तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। पीपल्स पार्टी ज़ोर दे रही थी बार बार कि नून लीग तहरीक अदम एतमाद लाए, क्यों नहीं लाती। नून लीग तहरीक अदम एतमाद न ला कर पीटीआई को फैसिलिटेट कर रही है, वो नहीं चाहती कि पीटीआई हुकूमत गिराई जाए। कुछ ख़बरें तो ये भी चलती रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं तो इस शर्त पर गए हैं, ये मुआहदा करके गए हैं कि वो पीटीआई की हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी नहीं गिराएंगे किसी सूरत भी। ये कमिटमेंट भी दे कर गए हैं मुक़्तदर क़ुव्वतों को। ये ख़बरें हैं मार्केट में जो गर्दिश कर रही होती हैं। मेरे पास तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से ये ख़बरें पहुँची हैं, तो मैं इन ख़बरों पे, हो सकता है इसमें मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि गलत ख़बर है, दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ख़बर ये मार्केट में गर्दिश करती रही है नून लीग के हवाले से। लेकिन एक्चुअली मैंने जो जायज़ा लिया है वो ये है कि नून लीग अगर अभी 3 साल तो पीटीआई ने गुजार लिए हैं, मरकज़ में भी पंजाब में भी, अगर नून लीग उस्मान बुज़दार को अब हटाती है, फ़र्ज़ करें तहरीक अदम एतमाद लाती है, तो नून लीग को क्या फ़ायदा होगा। नून लीग को ये फ़ायदा होगा कि 2 साल नून लीग हुकूमत करेगी, इक़्तिदार में आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इक़्तिदार में आकर 2 सालों में नून लीग पंजाब के मसाइल हल कर पाएगी, या मरकज़ में फ़र्ज़ करें जहांगीर तरीन ग्रुप और इन लोगों के साथ मिलजुल के इमरान ख़ान को हटाया जाता है, तो नून लीग को क्या फ़ायदा है। एक तो इस्टब्लिशमेंट अभी तक इमरान ख़ान के साथ खड़ी है, वो चाहती नहीं है कि पंजाब में तब्दीली आए या मरकज़ में तब्दीली आए। अगर पंजाब में इस्टब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी हो तो इमरान ख़ान नहीं चाहते, और जब तक इमरान ख़ान नहीं चाहते तब तक इस्टब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। तो इस्टब्लिशमेंट की एक तो मुकम्मल सपोर्ट है इमरान ख़ान को अभी भी, और जब तक इस्टब्लिशमेंट इमरान ख़ान की सपोर्ट ख़त्म नहीं करेगी तब तक
تبدیلی یا حکومت گرانا یا ان ہاؤس تبدیلی لانا پاسبل ہے ہی نہیں۔ اور نون لیگ یہ ڈسکس بھی کرتی رہی ہے کہ بھائی ہم تبدیلی اگر لائیں بھی، ان ہاؤس چینج لائیں بھی پنجاب میں یا مرکز میں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو لا نہیں سکتے، چاہے ہمارے پاس اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف جو لائی گئی تھی، اس میں سب کے سامنے ہے کہ اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن ہار گئی۔ اکثریت کے باوجود صادق سنجرانی اقلیت رکھنے کے باوجود، کم تعداد رکھنے کے باوجود ووٹرز کی، وہ پھر بھی جیت گئے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی۔ تو نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ایک تو ہمیں تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پنجاب میں یا مرکز میں، دونوں جگہوں پہ ہر قیمت پر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوگی۔ تو ہم نے جو پی ڈی ایم میں بیانیہ ایک بیان بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو میاں نواز شریف نام لیتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے اداروں کے سربراہوں کے، آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے، اور جو الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مداخلت ختم کی جائے، یہ مطالبات کرتے رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے موقف کا کیا بنے گا؟ پھر تو ہم ہی خود اگر اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیتے رہے تو پھر ہمارے بیانی کا کیا بنے گا؟ تو یہ پاسبل ہے نہیں نون لیگ کے لیے بھی، مولانا کے لیے بھی اس وقت، کہ اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے، ان سے مدد لے کر تحریک عدم اعتماد لائی جائے پنجاب میں یا مرکز میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، تحریک عدم اعتماد فرض کریں اگر لائی بھی جائے، کامیاب بھی ہو جائے، تو نون لیگ کو فائدہ ہے نہیں، نون لیگ کو الٹا نقصان ہی ہے پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی اسی لیے ہی زور دے رہی ہے، نون لیگ پہ مسلسل زور دیتی رہی ہے کہ بھائی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لاؤ، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناؤ۔ اگر حمزہ شہباز کو نہیں بنانا چاہتے تو پھر ہم پرویز الہی سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے رہے ہیں، بلاول صاحب لاہور یاترا بھی کر چکے ہیں، پرویز الہی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، ان کے گھر پہ گئے ہیں، حمزہ شہباز سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آصف علی زرداری لاہور یاترا کر کے واپس آئے ہیں، انہوں نے بھی پرویز الہی سے ملاقات کی اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانے کے لیے نون لیگ کا جو ہے پتہ کاٹنے کے چکر میں ہے کہ بھئی نون لیگ کا کسی نہ کسی طرح سے نقصان کرایا جائے، نون لیگ کو ایسے گھیر میں اتارا جائے، ایسی دلدل میں پھنسایا جائے کہ نون لیگ کو نقصان ہو اور اس کا فائدہ تھوڑا بہت ہمیں بھی مل جائے، ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ دوبارہ ریوائز ہو، ہمیں کچھ لوگ ہمیں جوائن کریں، اس طرح کا پلان پہ پیپلز پارٹی کی کوئی پی ٹی آئی کو نقصان دینے کی نیت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پلان ذہن میں کیا بنا رہی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو یا عثمان بزدار کو یا عمران خان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کی پیپلز پارٹی کا پلان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا پلان ہے کہ نون لیگ کو کسی نہ کسی طرح سے دلدل میں پھنسایا جائے، نون لیگ کا پتہ کاٹا جائے تاکہ ہمارا کچھ اسپیس بنے پنجاب میں۔ تو پیپلز پارٹی اس لیے نون لیگ کو یہ مشورہ دیتی رہی ہے کہ جی ان ہاؤس تبدیلی لاؤ۔ نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانا چاہتی تو یہ عثمان بزدار کو بچانا چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے، مختلف الزامات پیپلز پارٹی لگاتی رہی ہے اور کوششیں بھی کر رہی ہے۔ پنجاب میں ملاقاتیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کامیاب اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس 7 ممبران ہیں ٹوٹل پنجاب میں، اور 7 ممبران پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو پرویز الہی صاحب ہیں کاف لیگ ہے، اس کے پاس بھی 10 ممبران ہیں پنجاب میں، 10 اور 7 17 ممبران تو کچھ نہیں کر پاتے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تب تک پیپلز پارٹی بھی، آصف علی زرداری بھی، کوئی بھی کچھ بھی چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ قدرے پیچھے ہٹی ہے کسی حد تک، کہ انتخابات جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح مداخلت نہیں کی جس طرح پہلے کرتی رہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور ہے، ابھی بھی اتنی ہی گرپ اسٹیبلشمنٹ کی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی،
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب کوئی نہیں کرا سکتا، کوئی سب یہ سمجھ رہے ہیں، نون لیگ بھی یہ سمجھ رہی ہے، مولانا بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گرپ ابھی بھی اسی طرح ہی مضبوط ہے جس طرح پہلے تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی سب جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، ڈائلاگ، پس پردہ مذاکرات، بیک ڈور مذاکرات، یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی پاورفل ہے نا۔ اور جو محمد زبیر نے کہا تھا ARY کے پروگرام میں کہ ہماری راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، بھئی راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے مطلب راولپنڈی اسی طرح ہی طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ہی طاقتور ہے۔ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیک ڈور ڈائلاگ کریں اور ان سے مدد مانگیں۔ تو یہ مجبوری ہے اپوزیشن جماعتوں کی، تمام جماعتوں کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہے جتنی بھی پیچھے ہٹی ہو انتخابات میں مداخلت سے، لیکن گرپ اسی طرح ہی مضبوط ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، ان کی مرضی کے بغیر کسی کو ہٹا نہیں سکتے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی اقتدار میں آ نہیں سکتا، تو گرپ تو اسی طرح ہی مضبوط ہے۔ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہ رہی کہ PTI کو ہٹا کر کوئی اپنا نقصان کیا جائے، کیونکہ 2 سالوں میں اگر پرفارمنس نہیں دے پاتی نون لیگ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے الیکشن میں PTI 2 سالوں میں پھر PTI کا مورا جو گراف ہے PTI کا وہ اپ ہو جائے گا، اوپر ہو چلا جائے گا، اور نون لیگ کا گراف جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ ابھی نون لیگ نے جو اپنا گراف بنایا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی وجہ سے بنا ہے، جو نواز شریف کا ابھی نون لیگ کا گراف تو ظاہر ہے پنجاب میں ہے ہی نون لیگ، تھی ہی نون لیگ، اور لیکن ابھی نون لیگ کا مزید گراف بڑھا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے۔ چاہے بلوچستان میں عبد القادر بلوچ، ثناء اللہ زہری، یا پنجاب میں ایک آدھا ممبر اگر چھوڑ بھی گیا ہے تو ان سے تو میرا خیال ہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو باقی نون لیگ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، ابھی بھی نون لیگ پر نواز شریف کی گرپ اسی طرح ہی مضبوط ہے۔ شہباز شریف اگر فرض کریں آج چلے جائیں، چھوڑ جائیں نواز شریف کو، مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، تو شہباز شریف الگ ہو کے دکھائیں نا، پھر دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس کو ملتے ہیں۔ شہباز شریف ابھی بھی جو تاثر ایک ہے رہا ہے پہلے بھی کہ نواز شریف اگر کھمبا کھڑا کر دیں پنجاب میں کہیں بھی تو اس کھمبے کو ووٹ ملیں گے۔ شہباز شریف اگر نواز شریف کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑیں گے تو میرا خیال ہے شہباز شریف ہار جائیں گے۔ تو ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف کے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کا ووٹ بینک بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ تو نون لیگ کی ایک گرپ جو بنی ہوئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے، اب اگر نون لیگ حکومت میں جاتی ہے، اقتدار میں جاتی ہے، حکومت کو ہٹاتی ہے عثمان بزدار کو، اور حمزہ شہباز یا کوئی بھی نون لیگ کی طرف سے اگر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو 2 سالوں میں نون لیگ مسائل حل نہیں کر پائے گی، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ جو 3 سالوں میں انہوں نے مسائل بڑھائے ہیں PTI نے، وہ شاید 50 سالوں میں، پچھلے 50-70 سالوں میں نہیں بڑھے، پاکستان کے مسائل نہیں بڑھے جتنے PTI نے ان 3 سالوں میں بڑھائے ہیں۔ تو وہ 2 سالوں میں PTI کا یہ گند جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیسے صاف کر پائے گی؟ تو نون لیگ جب مسائل حل نہیں کر پائے گی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ PTI کا گراف اوپر جائے گا اور نون لیگ کا گراف نیچے جائے گا۔ تو اس لیے یہی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے، اور مولانا بھی ظاہر تجزیہ کر رہے ہیں۔ مولانا تو ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آصف علی زرداری کے لیے بھی کہا جاتا ہے منجے ہوئے سیاستدان ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب جگاڑ پروگرام زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خود کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں جیل نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بھی ایک ہے، ہم تحریک نہیں چلا سکتے، اس طرح جس طرح تحریک PDM چاہتا ہے، مولانا چاہتے ہیں یا نواز شریف چاہتے ہیں۔
تو آصف علی زرداری تو بالکل الگ ہو کر، کسی دور میں جاوید ہاشمی نے یہ جملہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت پڑے گی یا پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، تو وہ تاثر اب آصف علی زرداری کا نہیں رہا، وہ جو ٹیمپو ہے وہ نہیں رہا۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ مولانا کا جو سیاسی ویژن ہے وہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں سے اپ ہے۔ مجھے خورشید شاہ کے ایک جملے مولانا کے بارے میں کچھ جملے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں، جو مجھے خورشید شاہ نے کہا تھا۔ مجھے کہا تھا کہ یہ مولانا کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ وہ مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں یا مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن اگر مذہبی جماعت سے تعلق نہ ہوتا تو مولانا فضل الرحمان انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں۔ یہ خورشید شاہ نے جملے کہے تھے۔ مذہبی اس حوالے سے خوش قسمتی بدقسمتی کہہ رہے تھے کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہیں، مغرب جو ہے اس کو ظاہر اسلامی لیڈر یا مذہبی لیڈر تو ان کو قبول نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے مولانا کو عالمی سطح پر جو مغرب کی لابی ہے، جو عالمی دنیا ہے، عالمی قوتیں ہیں، وہ ظاہر ہے اس طرح سپورٹ نہیں کرتی جس طرح عمران خان کو کر رہی ہوتی ہیں، یا مذہب سے ہٹ کر جو سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خورشید شاہ کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی تھی کہ مولانا مذہبی جماعت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے مولانا کو عالمی لیول پر عالمی قوتیں، مغرب جو ہے وہ مولانا کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، اگنور کر رہا ہوتا ہے، ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو واقعی مولانا خورشید شاہ کے بقول جس طرح کہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، تو مولانا کا ویژن ظاہر ہے مولانا سب جانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، مولانا کے مخالفین بھی یہ بات کرتے ہیں۔ تو مولانا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ بھئی اگر حکومت کو ہم گرائیں گے تو پھر ہمارا کیا نقصان ہے، پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے۔ تو حکومت کو اس وقت ان دنوں میں گرانا پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، عوام کا تو چلیں فائدہ جو ہوا سو ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا ضرور فائدہ ہوگا اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نقصان ہوگا۔ یہ اگلے الیکشن میں پھر اس کا رزلٹ نتائج آئیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔